वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 10वां पारा शुरू करेंगे, सूरह अल-अनफ़ाल और आयत नंबर है 41। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और जान लो कि तुम सब जिस किस्म की जो कुछ गनीमत हासिल करो, इसमें से 5वां हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों और मस्कीनों का और राह चलते मुसाफिरों का। और अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारा है, जो दिन हक़ व बातिल की जुदाई का था, जिस दिन 2 फ़ौजें भिड़ गई थीं, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा था कि हम एक रूह जो है जिहाद की, और जो भी मामलात हैं, जब जिहाद का मौका होता है, जब बहुत सारे आपके लीगल मैटर्स भी उसमें आ जाते हैं कि अब ये मसला सामने आया, उसके लिए क्या करना है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर तरह की वजाहत हमें यहाँ पे दे दी है। यहाँ पर बात हो रही है ख़ास तौर पे माल गनीमत की। अब हम देखते हैं कि माल गनीमत जो है उसको तकसीम करने का तरीका बताया जा रहा है। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम ये भी देख लें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले जो अपने आम इस्तेमाल के लिए पैसा था, वो उनकी ज़ौजा जो थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने जो तजारत के साथ उनके पास मौजूद था वो इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपनी ज़रूरियात के लिए बहुत ही कम इस्तेमाल में रखते थे। ज़्यादा तो उनका जो है लोगों के लिए और दीन की फलाह व बहबूद के लिए और उसके साथ फ़ी सबीलिल्लाह बहुत सारे कामों के लिए ख़र्च हो जाया करता था। हिजरत के बाद हम देखते हैं क्योंकि अब उनके पास वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी थी और ज़ाहिर है कि उनको भी अपने घर के लिए कुछ सिस्टम रन करने के लिए भी ज़रूरत थी। इसके साथ साथ जो माल गनीमत का माल आ रहा था, अब उसके लिए भी कुछ फ़ैसले करने की ज़रूरत थी कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कह दी गई कि माल गनीमत का जो 5वां हिस्सा है वो बैतुल माल की तरफ से निकाल लिया जाएगा और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़ाती खर्च पे होगा कि वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर जो बाकी 4 हिस्से हैं वो मुजाहिदीन तक जाएंगे और इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि किस मुजाहिद ने कितना काम किया, यानी क्योंकि होता ये कि कई दफ़ा आपकी ड्यूटी ऐसी होती है या आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, यानी कि सब मुजाहिदीन जो उसमें शामिल हैं उनको उसमें बराबर का शरीक किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि कौन लोग सवार हैं और कौन लोग पैदल हैं, यानी जो अपनी सवारी भी लेकर आया उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और जो लोग पैदल हैं उनको उसके मुकाबले में कम हिस्सा मिलेगा। तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के ज़रिए ये बता दिया गया कि ये सारी तकसीम जो है वो किस बुनियाद पर होगी। जबकि तुम पास वाले किनारे पर थे और वो दूर वाले किनारे पर थे और काफिला तुमसे बहुत नीचा था, अगर तुम आपस में वादे करते तो यकीनन तुम वक्त मुअय्यन पर पहुंचने में मुख्तलिफ हो जाते, लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था ताकि जो जलील हो दलील पर हलाक हो और जो ज़िंदा रहे वो भी दलील पर ज़िंदा रहे। बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला और खूब जानने वाला है। जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हें तेरे ख्वाब में इनकी कम तादाद दिखाई, अगर इनकी ज़्यादती दिखाता तो तुम बुज़दिल हो जाते और इस काम के बारे में आपस में इख्तिलाफ करने लगते, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया, वो दिलों के भेदों में से खूब आगाह है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी मर्ज़ी से ना तुम्हें देता हूँ और ना रोकता हूँ, मैं तो अल्लाह की तरफ से जहाँ हुक्म होता है वहीं तकसीम कर देता हूँ। इसी तरह अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम किया तो एक अंसारी कहने लगा कि इस तकसीम में अल्लाह की रज़ा को मलहूज़ नहीं रखा गया। मैंने कहा, मैं तुम्हारी ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ज़रूर पहुँचा दूँगा। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप अपने दोस्तों के साथ तशरीफ़ फरमा थे। मैंने आपके कान में ये बात सुनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर इतना गुस्सा आया कि चेहरे मुबारक का रंग बदल गया, हत्ता कि मैंने सोचा काश मैं आपको ये बात ना पहुंचाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को तो इससे भी ज़्यादा अज़ियत दी गई थी।
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو مال ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اور مال کے معاملے میں کئی دفعہ لوگ یہ نہیں دیکھتے، یا ریسورسز کے معاملے میں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی نیڈ کہاں پر ہے۔ اکثر اوقات لوگ دوسرے ڈپارٹمنٹس کو مل جائے، دوسرے لوگوں کو کوئی فیسیلیٹیشن مل جائے، یا جہاں پہ بھی ہم کام کر رہے ہوں کسی ایک انسان کو لگے کہ کسی شکل میں بھی زیادہ آزادی مل رہی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے معاملات ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون ہمیں دے دیا گیا تاکہ ہم اس کے مطابق چلیں، لیکن عام زندگی میں بھی ہمیں یہاں سے یہ بات سیکھ لینی چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے مالی معاملات دیکھ رہے ہوں تو وہاں پہ ایک تو کلیئرٹی رکھیں، دوسرا یہ کہ اگر ہمارا کوئی انچارج ہو اور کسی طرح سے بھی اس کو خرچ کر رہا ہو تو وہاں پر ہم اس نوعیت کو سمجھیں، یعنی اپنے آپ کو اس جگہ سے نکال کے باہر رکھ کے پھر دیکھنا چاہیے کہ جو بھی خرچ کیا جا رہا ہے اس میں کہاں کس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہوتا یہ نا کہ انسان کا نفس انسان کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو گئی ہے، جبکہ اگر کوئی کہیں اور ایسی سچویشن ہو رہی ہو، ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہو تو ہم خود سوچیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک کوالٹی اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میٹا کوگنیشن۔ میٹا کوگنیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کسی سچویشن میں ہیں اور آپ کے ایموشن جذبات بہت بھڑک رہے ہیں تو آپ اپنی طرف نہ صرف دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا کیا زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو باہر نکال کے سوچیں کہ ABCD کسی کے ساتھ بھی جب یہ معاملہ ہو تو کیا یہاں پر قواعد و ضوابط ہیں، اس کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور اس سے پھر آپ اپنے آپ کو بھی اسی بات پر خود جماتے ہیں، بجائے اس کے کہ کبھی ہم ایک ایسے ساتھی کے پاس جائیں جو ہمیں کہے ہاں تمہارے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی، یا کسی ایسے شخص سے بات کریں جو ہمیں کہے کہ نہیں نہیں جو کچھ ہوا وہ صحیح ہوا، اور ہم اس سے بھی لڑ بھڑ کر آ جائیں۔ جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ فیس ٹو فیس سچویشن میں ہیں، آپ کا کوئی دشمن ہے اور یہ جہاد کی کیفیت ہے، تو وہاں پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دو باتیں ہیں یہاں پر، ثابت قدم رہنا اور اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرنا۔ ان دونوں کا آپس میں لنک بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان ثابت قدم ہوتا ہے، اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ کر لیتا ہے، اپنی زندگی میں کنسسٹنٹ پیٹرن لے آتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ کا ذکر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹائم ویسٹر سے بچاتا ہے، تو ذکر کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک تو آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، آپ اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے آپ کا فوکس بھی پتہ چلتا ہے، اور جو انسان پہ فوکسڈ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کنسسٹنٹ رہنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، لوگو دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو، لیکن جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور یقین مانو کہ جنت تلوار کے سائے تلے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے سچی کتاب کے نازل فرمانے والے، اے بادلوں کے چلانے والے اور لشکروں کو ہزیمت دینے والے، اللہ ان کافروں کو شکست دے اور ان پر ہماری مدد فرما۔ تو خود سے انسان کو ہر جگہ لڑنے بھڑنے والا نہیں ہونا چاہیے، یعنی جا کے کسی دشمن کے ساتھ اس کے اوپر حملے کرنے کے، اٹیک کرنے کے منصوبے نہیں بنانے چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے اس کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ آپ امن والے ہوں، آپ پیسفل رہیں۔ مسلمان لیکن بزدل بھی نہیں ہوتا کہ اگر اس کو کہیں سامنا کرنا پڑ جائے تو اب ان کی منت سماجت کرنی شروع کر دے، کیونکہ ہمارے یہاں یہی رویے پائے جاتے ہیں کہ لوگ اسلام کے کانسیپٹ کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتے، نہ ذاتی زندگی میں اور نہ دفاعی نظام کے سلسلے میں۔ وہاں پہ بھی کئی دفعہ سمجھتے ہیں یہاں پہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں بتاتے ہیں کہ وہاں پر اب ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور اپنی بات پہ ڈٹ جانا چاہیے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سہارا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
بہت ہی اہم پیغامات یہاں پہ دیے جا رہے ہیں. ایسے کوئی کنڈینس کورسز ہونے چاہیے کہ جب لوگ اداروں میں کام کریں، انسٹیٹیوشن میں کام کریں، اور خاص طور پہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں وہ دشمن کے مقابلے پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ والے کانسیپٹ بار بار قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے جو ہے وہ ری انفورس کرتے رہنے چاہیے کہ سب سے پہلی اطاعت ہماری کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری وفاداریاں کس ڈائریکشن میں جائیں گی. کیونکہ جو انسان اللہ کے ساتھ لائل نہیں ہوگا، اس کے لیے آگے بڑھ کر اوروں کے ساتھ لائل ہونا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ آپس کے اختلافات نہیں ہونے چاہیے. یعنی آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو سسٹم ہے اس کو ہم نے بہترین طور پہ رن کرنا ہے. گھروں میں بھی دیکھیں جب آپس میں اختلافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو خاندان بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اداروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں پورے ملک میں بھی اختلافات ہوں تو وہاں پر بھی یہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا، صبر. اور صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو جما لینا، اپنے آپ کو تھام لینا، کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہ دینا، کوئی غلط قسم کا جو ہے ریئیکشن نہ دینا، اور نیکی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق اپنے تمام کام لے کر چلتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ میں ہی ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑی چیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہے. جب ان کے اعمال شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب آ نہیں سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں. لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کتنے مختلف قسم کے پیٹرنز ہمیں نظر آتے ہیں. ایک طرف سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے آپ نے پوری پلاننگ کرنی ہے اور اس کے لیے آپ نے اپنی ٹیم کو جمع کر کے رکھنا ہے. یعنی یہاں پر لیڈرشپ کے جو کرائسس ہوتے ہیں اور لیڈرشپ کے سامنے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بہترین فیصلہ کرنا ہے تاکہ یہ کہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں. لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ منافقت کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمت ہار رہے ہیں، اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، صبر نہیں کر رہے ہیں، اور اسٹیبل قسم کے اپنے جو طریقہ کار ہونے چاہیے وہاں پر ان کو نہیں دکھا رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ معاملات جیسے کہ ہم ابھی تو جنگی ماحول کے لیے دیکھ رہے ہیں، جہاد کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہر جگہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں. اور جب یہ پیٹرنز نظر آتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس کس قسم کی مشکلات سب کے سامنے ہوتی ہیں. کاش کہ تو دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور کمروں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو. یہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی بات ہے کہ ابھی ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں، بدر کی بات کر رہے ہیں اور اس میں جو معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ جو انکار کرنے والا رویہ ہے، یہ اپنی بات پہ اڑے رہنے والا، چاہے وہ غلط ہی ہے، لیڈرشپ کو نہ ماننے والا، فوکس پہ نہ رہنے والا، یہ ہمیں پہلی اقوام میں بھی بہت زیادہ نظر آتا رہا ہے. اور یہاں پر اس بات کو جو ہائی لائٹ کیا توکل کو، کہ اللہ پہ بھروسہ جو کرنا وہ کس قدر ضروری ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور یہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہ لیں گے، نہ دم جھاڑو کرائیں گے، نہ داغ لگوائیں گے، بلکہ یہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے. تب آپ دیکھیں کہ ایک فیصلہ انسان کرے، اور وہی بات ہے کہ سب سے پہلے تو ظاہر اللہ کے حکم کے مطابق کرے، سنت کے مطابق کرے. اس میں آپ کے اندر وہ سارے ٹریٹس نظر آئیں، صلاحیتیں نظر آئیں کہ آپ صبر سے بھی کام لے رہے ہیں، آپ جلد بازی نہیں کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اصل بھروسہ کس پہ کر رہے ہیں؟ ساری پلاننگ کرنے کے بعد اپنے رب پہ.
یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی پر قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر افراد کی قوت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب ایک قوم جس میں وہ افراد موجود ہوتے ہیں وہ کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، تو ایک لیڈرشپ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو لیڈرشپ جو چلتی ہے یا لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ آؤٹ شائن کرتی ہیں جب آپ کی کمانڈ میں جتنے لوگ ہیں وہ بھی اس کو فالو کرنے والے ہیں، اس کے مطابق ڈسپلن کے ساتھ پورے معاملات کو لے کر چلنے والے ہیں۔ عام حالات میں بھی آپ دیکھ لیں، مثلاً آپ ایک شادی کرتے ہیں اور شادی کے کارڈ پہ آپ ٹائم لکھتے ہیں کہ 7:30 بجے آئیں اور لوگ 9:30 بجے آئیں، تو اگر آپ وقت پہ شادی کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی معاملہ، یعنی آپ کوئی چیز چاہتے ہیں، آپ کا کوئی کاروبار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک مناسب منافع لے کر آپ آگے بیچیں لوگوں کو، لیکن وہ جو درمیان میں لوگ ہوتے ہیں، ریٹیلرز ہوتے ہیں اور آگے سے آگے کرنے والے ہیں، وہ اس میں کچھ بھی آپ اضافہ کرتے چلے جائیں، کئی دفعہ وہ چیزیں آپ کے بس سے باہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ملک کی لیڈرشپ بھی جب ہوتی ہے وہ ہمیں بتائے کہ آپ نے کس طرح سے ذمہ دار شہری بننا ہے، سیوک سینس رکھنی ہے، اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ کووڈ کی سچویشن ہم دیکھ لیں کہ بار بار ہم جو بھی فون اٹھاتے ہیں تو اس پہ اعلان ہو رہا ہے، ٹی وی کی اسکرین کھولتے ہیں اس پہ اعلان ہو رہا ہے، اداروں کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے بینرز اور پوسٹرز لگے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فیس کور کر کے رکھیں، سوشل ڈسٹنسنگ کریں، ہاتھ دھوئیں، بہت زیادہ گیدرنگز میں نہ آئیں جائیں۔ لیکن آپ دیکھیں جب افراد وہ سارے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کو فالو نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو بھی سسٹم آپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ کریٹ نہیں ہو پاتا۔ جب لوگ بہت زیادہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور کمپلیننگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا لیڈر ملے گا تو ہم سب کام کرنا شروع کریں گے، تو میں ہمیشہ ان کو یہ بتاتی ہوں کہ جہاں اچھے لیڈر کی ضرورت ہے وہاں پہ اچھے فالوورز کی بھی ضرورت ہے، کہ جب ہم بحیثیت قوم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کس معاملے میں، تو آپ دیکھیں وہیں سے پھر انسان کا فوکس بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ آپ اسی طرح سے جیسے یہ غزوہ بدر کے سلسلے میں جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے ہمیں لیسنز مل رہے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ قوم جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہو، جب کہ کوئی ملکی دفاع کا مسئلہ آتا ہے اپنی فوج کے ساتھ ہو، اور سب یہ سوچ کر کام کر رہے ہوں کہ ہمارا فوکس کیا ہے، ہم کس وجہ سے اپنے آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں۔ مثال حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہ کے باعث ہم نے انہیں برباد کر دیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ظالم تھے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ فرعون کی وجہ سے سب کو مسئلہ ہوا، فرعون نے غلط کام کیا تھا، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب فرعون نے غلط فیصلے کیے تو پھر قوم کے اندر بھی ویسا ہی بگاڑ تھا، قوم نے بھی فوراً اس کو فالو کیا اور اس کے مطابق چلنا شروع ہو گئے، تو یہ سب کے سب ظالم تھے۔ تمام جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں، پھر وہ ایمان نہ لائیں گے، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ بس جب کوئی کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مارتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر خاص طور پہ اشارہ کیا جا رہا ہے حدیبیہ کی طرف کہ جب حدیبیہ کے لیے جو ٹریٹی پوری لکھی گئی تھی، صلح حدیبیہ تھا اور اس کے مطابق معاملات چل رہے تھے اور قریش مکہ کی طرف سے ہی اس میں کچھ جو اس کے کلازز تھے ان کو توڑ دیا گیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا گیا، تو پھر یہاں پر یہ معاہدہ خود بخود ڈیزالو ہو گیا۔ اس کے بعد اب ان کو فکر ہوئی کہ مسلمان جو ہیں وہ اب ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، وہ اپنے مطابق فیصلے کریں گے، اور انہوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے دوبارہ سے اس کو رینیو کیا جا سکے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کام کو مزید آگے لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور ویسے بھی ہماری زندگی میں ہمیشہ یہی فارمولا ہوگا کہ ہم عہد و پیمان کے مطابق چلیں گے، جو ڈیلز ہوں گی اس کے مطابق چلیں گے، لیکن اگر کوئی بھی پارٹی اس ڈیل کو توڑے گا تو پھر ہمارے اوپر سے بھی اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلیں، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔
تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اب یہاں پر دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہر شخص کی اپنی کیا ذمہ داری ہے، ایک اہم کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اپنی ملٹری کے ساتھ کھڑا کیسے انسان رہ سکتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقابلے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ طاقت کا اظہار کیا جائے، طاقت دکھائی جائے۔ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے تو ملک و قوم کی جو وہ قوت اور طاقت ہے یہ اس کی علامت ہے کہ ہم اس وقت ایک ایٹمی قوت ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے ویسے بھی جہاں پہ مختلف مراحل ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے عام زندگی میں اگر کوئی جم جاتا ہے اور اپنے مسلز بناتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اسٹرانگ شخص ہے تو اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھی جو بلیز ہوتے ہیں وہ کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ اس کو جو ذرا کمزور نظر آتا ہے، جو سہما ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں قرآن سے خاص رہنمائی ملتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی قوت جو ہے اس کو تیار رکھو، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر قوت کی تفسیر کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا، آگاہ رہو، قوت سے مراد رمی ہے۔ تو رمی کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو دور پھینکنا، وہ تیر بھی ہو سکتا ہے اور گولہ بارود بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلحہ تھا جنگ کا، اور اس میں جیسے نیزے تھے، تلوار اور جنگی گھوڑے تھے، پھر دفاعی سامان جو تھا اس میں ڈھالیں ہوتی تھیں، زرہ تھی، اور آپ کی اس قسم کی خود تھے جو کہ آپ نے پہننے ہوتے تھے۔ تو جنگی تربیت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر تیر اندازی ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے یہ جو سارا جنگی سامان تھا اور اس کے جو طریقے تھے، اس کا استعمال تھا، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص دلچسپی لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں بھی اسی آیت کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر آیت سورہ انفال آیت نمبر 60 پڑھی اور پھر فرمایا کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے، اور آپ نے اسے 3 بار دہرایا اور فرمایا، سن لو، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور محنت و مشقت سے بری کرے گا، لہٰذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے۔ یعنی عام حالات میں بھی انسان کو کیا کرتے رہنا ہے کہ اپنے جو یہ سکلز ہوتے ہیں، وار سکلز ہوتے ہیں، اس کی جیسے ایکسرسائزز ہوتی ہیں، انڈیویجول لیول پہ بھی ہوتی ہیں، یونٹ وائز بھی ہوتی ہیں، تو ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عوام الناس کہتی ہے کہ یہ ایسے کاموں پہ کیوں اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، یا کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ کا ایک زیادہ حصہ جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بار بار کی جائیں تاکہ اپنے جو دفاعی نظام ہے اس کو ہر وقت شارپ رکھا جائے، ہر وقت اس کو مضبوط رکھا جائے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر اندازی کیا کرو اور گھوڑ سواری کیا کرو، اور یاد رکھو کہ تیر اندازی گھوڑ سواری سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ گھوڑوں کے پالنے والے 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 تو اجر و ثواب پانے والے ہیں، اور دوسرے نہ تو ثواب پانے والے ہیں نہ ہی عذاب، اور تیسرے ایک عذاب بھگتنے والے ہیں۔ تو جو جہاد کے ارادے سے گھوڑے پالے، اس کے گھوڑے کا چلنا پھرنا، چرنا چگنا سب باعث ثواب ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی رسی توڑ کر کہیں چلا جائے تو بھی اس کے قدموں کے نشانات اور اس کی لد پر انہیں نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کسی نہر پر گزرتے ہوئے پانی پی لے، اگر مجاہد نے اسے پانی پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو پھر بھی اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ بس یہ گھوڑا تو پالنے والے کے لیے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور جس نے گھوڑا اس نیت سے پالا کہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، پھر اللہ کا حق بھی اس کی گردن اور اس کی سواری میں نہیں بھولا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، یعنی نہ اسے اجر ملے گا اور نہ ہی اسے گناہ ہوگا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے فخر و ریاکاری کے طور پر گھوڑا پالا،
تو وہ گھوڑا اس کے ذمہ وبال ہے اور اس کی گردن پر بوجھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ گدھے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کوئی خاص حکم تو نہیں، البتہ صرف یہی جامع حکم ہے کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بات کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے ایسے جو ہمارے یعنی جو استعمال کی چیزیں جیسے گھوڑے ہیں، آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جہاز ہوتے ہیں، چاہے وہ بری ہیں یا بحری ہیں، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہماری ویپنری ہوتی ہے، سب چیزوں کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا اور ان کو مینیج کرتے رہنا، ان کی مینٹیننس کرتے رہنا ہر وقت جو ہے وہ ضروری بتایا گیا ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی باندھی ہے، گھوڑے والے اللہ کی مدد میں ہوتے ہیں، نیک نیتے سے گھوڑے کو جہاد کے ارادے سے پالنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص ہر وقت ہاتھ بڑھا کر خیرات کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ کے عام سپاہی ہوتے ہیں یا ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی بہت بڑے بڑے میڈل تو نہیں مل رہے اور شاید ہماری کوئی ایسی ویلیو بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی ان احادیث کو یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی خاطر اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی ان تمام چیزوں کی، اشیاء کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، پورے سسٹم کو رن کرنے میں وہ ہیلپ فل ہیں، تو ان کے لیے بھی کتنے زیادہ یہاں پر بشارتیں ہیں۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے جاننے والا ہے۔ یعنی آپ ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مقابلے کے لیے تیاری خوب کر کے رکھو، تیاری کو پیچھے نہ رکھو، لیکن ساتھ ہی پھر اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ توکل کس پہ ہو؟ توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل ہو۔ اس کو بھی بہت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ انسان اسباب میں پھر اتنا الجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اگر یہ چیز نہیں یا ایسے نہیں تو شاید ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یا یہ کہ اگر ہمیں کوئی کامیابی ہوئی ہے تو اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایسا جیٹ ہے، ایسا جہاز ہے، ایسی ویپنری ہے۔ وہ سب بھی ہو تو اصل بھروسہ ہمارا وہاں پہ کہاں ہوگا؟ اللہ پہ ہوگا۔ توکل اللہ پہ ہم نے کرنا ہے کہ اللہ نے پھر یہ جو اسباب تھے ہمارے ذہن میں، وہ جو ہم نے ڈیسیجن میکنگ کی، ان چیزوں کو استعمال کیا، اپنے دشمن کا مقابلہ کیا، یہ اللہ نے ہی سوچ ڈالی تو ہم کر سکے۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی ہے کہ ان میں الفت ڈال دی ہے اور وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہاں پہ آپ دیکھیں پھر اللہ پہ بھروسے کی ہی بات جو ہے وہ آتی جا رہی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، بس آپ ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے صحابہ کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے یہی کلمہ کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ پھر ایک اہم میسج جو ہے قتال کے ریفرنس سے ہی یہاں پر آ رہا ہے کہ اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اور اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ابھارنے کے لیے، جوش دلانے کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ قتال کے لیے لوگوں کو ابھارا جائے۔ آپ دیکھیں اس وقت ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پر جہاد کی بات کرنے کے لیے آپ کو خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے مانیٹر تو نہیں کر رہا کسی ورلڈ لیول پہ کہ نہیں ہم جہاد نہیں کرتے۔ جہاد کو ٹیررزم کے ساتھ جو ہے ملا دیا گیا ہے، اسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی رہتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کریں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد
9 سال تک قتال کی ترغیب بھی دی گئی، شوق بھی دلایا گیا اور اس کے لیے ابھارا بھی گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں ون آفٹر دی ادر کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 9 ہجرت میں جو غزوہ تبوک ہوئی تھی اس کو فرض عین کہا گیا تھا، اور یہ وہ موقع تھا جب کہ یہ آیات نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ ایک بہت مسلمانوں کے لیے مشکل ایکسپیڈیشن تھا۔ یہ ایسا ایک موقع تھا جس میں وہاں پہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ سب اٹھیں اور سب چل کر اپنے آپ کو تیار کریں اس مشکل مرحلے کے لیے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب غزوہ بدر تھی اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، صحابہ کو ان کا فوکس ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے سرایہ کے ذریعے بھی تربیت دی تھی، جس میں کہ کوئی نہ کوئی صحابی ہوتے تھے جو کہ اس کو کمانڈ کرتے تھے، لیڈ کرتے تھے، اور ایک چھوٹے دستے کی شکل میں یا تو انٹیلیجنس کا کام کیا کرتے تھے، وہاں پر جا کر نظر رکھتے تھے کہ ان کا دشمن کیا کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اور اسی طرح جو مختلف راستے ہوتے تھے وہاں پر بھی موجود رہتے تھے کہ تاکہ اگر کوئی بھی ان کی طرف اٹیک کرنے کے لیے آئے تو ان کو یہ احساس ہو جائے کہ مسلمان جو ہیں اس وقت بہت ہائی الرٹ پہ ہیں، اور یہ کہ وہ ہر طرح کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا، اٹھو اس جنت کو حاصل کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ سن کر عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے برابر جنت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اتنی بڑی جنت۔ تو اس نے کہا واہ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کس ارادے سے کہا؟ اس نے کہا اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی جنتی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پیشن گوئی ہے کہ تو جنتی ہے۔ وہ اٹھتے ہی دشمن کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی تلوار کا میان توڑ دیتے ہیں، کچھ کھجوریں جو پاس تھی کھانے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں انہیں کھاؤں گا اتنی دیر تک بھی اب دنیا میں ٹھہرنا مجھ پر سخت ہے۔ چنانچہ وہ کھجوروں کے ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور حملہ کر کے دشمن کے بیچ میں گھس جاتے ہیں اور تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں اور راہ حق میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے دنیا میں ہر جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر کسی لیول پہ کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انسان میں موٹیویشن نہ ہو تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا۔ گھر میں بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے یہ کروں، اچھا میں سوچتا ہوں یہ کروں نہ کروں۔ یعنی نماز سے لے کر لوگوں سے ڈیل کرنے سے لے کر بچوں کی پڑھائیاں ہیں، بہت سارے اور جو ہم اپنی چاہتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں، سب میں ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، اور یہ موٹیویشن جب انسان کو ملتی ہے تو تبھی انسان آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوبارہ دیکھیں وہی بات آ رہی ہے، واللہ مع الصابرین۔ صبر، یہ صبر سیکھنا ہے، اور صبر میں پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کے اندر بہت سی ایسی کوالٹیز آتی ہیں کہ آپ کے اندر آبزرویشن بھی اچھی ہوتی ہے، آپ کسی کی بات بھی سنتے ہیں، آپ ایک ٹھہراؤ کے ساتھ، ایک مستقل مزاجی کے ساتھ مختلف کام کرتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی طرح خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو، اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زوراور با حکمت ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے قیدیوں کی بھی بات آ گئی، کیونکہ غزوہ بدر میں اب قیدی آ رہے ہیں، اب ان کے لیے بھی کوئی سسٹم چاہیے تھا، اور اس میں غزوہ بدر میں 70 قیدی تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب قیدی قید کر لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچاؤں کی اولاد اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو، اور شاید اللہ انہیں اسلام کی بھی ہدایت دے دیں۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر سے مختلف ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔
اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کے درمیان بھی کیسے اختلافات ہوتے تھے، یعنی کس طرح سے ایک انسان اپنے مزاج کے مطابق ایک بات کہہ رہا ہے، ایک مشورہ دے رہا ہے، دوسرا اس کا بالکل اپوزٹ مشورہ دے رہا ہے۔ تو عقیل کو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیجئے کہ وہ ان کی گردن اڑا دیں، میرے حوالے فلاں کو کیجئے میں ان کی گردن اڑا دوں، اس لیے یہ لوگ کفر کے ستون اور سرغنے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہ ہوئے، اور یہ بات انہوں نے بالکل بھی بری نہیں منائی، لیکن انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے بغیر ایک مشورہ دیا، اور پھر اس بات کے مطابق جو بھی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کی اطاعت کی اور آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن صبح میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتلائیے آپ اور آپ کے دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو روں اور اگر نہ آئے تو آپ کی وجہ سے میں بھی تھوڑا غمزدہ ہو کر بیٹھ جاؤں، یعنی ماحول کے مطابق میرا بیہیویئر ہو۔ اور ہمیں یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح سے یعنی اپنے جذبات کا بھی صحیح اظہار کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے کہی ہے، میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا ہے جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر قیدیوں کے لیے یہ جو بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں وہ نازل فرمائیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کو آزادی دلواؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور بیماروں کی تیمارداری کرو۔ تو یہ ہمارے جو ہے دین میں قیدیوں کے ساتھ بھی جو سلوک ہے اس کے سلسلے میں بہت وضاحت سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے معاملات لے کے چلنے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور پھر گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، ان کو بتایا گیا صبر کرو اور اللہ پر توکل کرو۔ اور جب قیدیوں سے بات کی جا رہی ہے، قیدیوں کے سلسلے میں رولز ریگولیشن دیے جا رہے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ جو بھی معاملات ہوں گے وہ بہت بھلائی کے اوپر ہوں گے، اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں ایک عہد و پیمان ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو قیدیوں کی مزید بات کی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بہت مشکل سینیریو تھا، یعنی یہ وہ قیدی نہیں تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے دشمن تھے، یہ وہ قیدی تھے بدر کے موقع پہ جو ان کے رشتہ دار تھے، ذی القربہ تھے، بہت قریبی لوگ تھے، ان کے لیے فیصلے کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ پھر اس میں ایسے بھی لوگ شامل تھے جو کہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، کمزور تھے، ایمانی کیفیت اندر محسوس کرتے تھے لیکن وہاں انکار نہیں کر پائے اور بادل نخواستہ اس جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے۔ ہم یہاں پہ ایک وہ مشہور واقعہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا نے وہ ہار بھیجا تھا جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے جو کہ قیدی تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل گئے، اور انہوں نے پھر صحابہ سے درخواست کی کہ اگر وہ اجازت دیں کہ اس قیدی کو اس کے بدلے جو ہے وہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اور انہوں نے وہاں پہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ وہ ضرور اس کو آزاد کر دیں۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی کافروں کے سلسلے میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر اگر آپ 73 کو دیکھیں تو کہا گیا ہے فتنہ فی الارض، کہ یہ زمین میں فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میں کسی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یعنی کچھ لوگ یہی پوچھتے رہتے ہیں نا کہ کیا کرنے کے کام ہے، فضائل بتائیں ہمیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی بتا دیں کہ کن باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم لوگ جاہلیت اور شر کے دور میں تھے کہ اللہ نے ہمیں خیر و بھلائی یعنی اسلام سے نواز دیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر بھی آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اس میں ملاوٹ ہوگی۔ میں نے پوچھا وہ ملاوٹ کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میری ہدایت سے ہٹ کر لوگوں کو چلائیں گے، تم ان کے بعض کاموں کو صحیح سمجھو گے اور بعض کو غلط سمجھو گے۔ میں نے پوچھا کیا پھر خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسے داعی ہوں گے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اور جو ان کی بات مانے گا وہ اسے جہنم میں جا گرائیں گے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کی حالت تو بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہماری ہی چمڑی کے ہوں گے اور ہماری جیسی زبان والے ہوں گے۔ میں نے کہا اگر مجھے ان سے واسطہ پڑے تو آپ مجھے کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا اگر جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ مطلب میں ایسی کسی جگہ رہتا ہوں جہاں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں اس حالت میں موت آ جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں فتنے ہوتے ہیں انسان کو حد الوسع اپنے آپ کو ان سے بچانے کی، ان سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایمان، ہجرت اور اس کے ساتھ جہاد، یعنی انسان کو سب سے پہلے اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے اور آپ جہاد کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ پہ توکل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی مدد بھی آپ کو وہاں پہ چاہیے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمان کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس تمام معاملے کا وہ بہت واضح ہے اور بہت جسے کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ الانفال کو ختم کرتے ہیں جہاں پر ہم نے فلسفہ جہاد کو دیکھا، اور اب ہم بڑھتے ہیں سورۃ توبہ کی طرف۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور ہر صورت کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور لکھا بھی ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن جب ہم سورۃ توبہ پہ آتے ہیں تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات دی جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نہیں لکھوائی، نہیں پڑھی، اور صحابہ کرام نے بھی اسی سنت کو فالو کیا۔ ایک بات جو ہمیں سورہ توبہ کے بارے میں سمجھنی ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ اعلان برات ہے تمام مشرکین کے لیے، کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک ضابطہ بنایا، ایک قانون بنایا، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکہ میں گزارے، ان کو توحید کا پیغام دیا، اور ان کو ہر طرح کی ان کی زیادتی اور ان کی جو بھی باتیں تھیں، مذاق تھا، سب کچھ برداشت کیا۔ کس لیے؟ کہ وہ اللہ کی اس بات کو سمجھ جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال جو مدنی دور تھا اس میں غزوات بھی ہوئیں، جنگیں بھی ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے معاہدے بھی ہوئے، اور ایک اسلامک سٹیٹ بن کر سامنے آئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک اسلامک ریاست میں کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، جنگوں کے باوجود بھی قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، یا عام زندگی میں جو معاشرت ہے اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے قاعدے اور قوانین اور بہترین طور پہ سارے سسٹم چل رہے ہیں۔ اب 23 سال میں یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر لوگ اب اس سسٹم کو ایک تو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کی اپنی مرضی پہ ہے کیونکہ کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ اس سسٹم کے خلاف ہر وقت حجتیں بھی نکال رہے ہیں، سازشیں بھی کر رہے ہیں، تنگ بھی کر رہے ہیں، تو یہاں پر اب یہ وقت آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ اب یہاں پہ اعلان برات کر دیں، اور ان کو بتا دیں کہ مسلمان اب ایک
ایسی قوت کے ساتھ سپر پاور کے طور پہ ایمرج کر چکے ہیں کہ اب آپ کو اگر یہاں پہ رہنا ہے تو جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا سسٹم ہے، اس کے مطابق رہنا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسی باتوں پہ بہت اعتراض بھی ہو جاتا ہے اور وہ ایسی باتیں سن کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کتنی زیادتی ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ دین کو مزید سمجھیں اور ان کے لیے باؤنڈری نہ کھینچی جائے اور ان کو اجازت دی جائے کہ وہ آگے بڑھیں، آگے آئیں اور دین کو سیکھیں، تو شاید ان کو فائدہ ہو۔ لیکن ہمیں یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی قاعدہ قانون جو اللہ کی طرف سے آ جائے وہاں پر ہم اپنا لاجک نہیں استعمال کریں گے، اپنی کامن سینس کو لا کر کوئی ایسی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ سوچیں گے کہ ہمارا رب زیادہ جاننے والا ہے، اور اگر اتنا غفور الرحیم اور الرحمن الرحیم ہونے کے باوجود اس نے یہ ہمارے لیے ایک قاعدہ قانون جو ہے بنا دیا تو ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو سورہ توبہ کو دیکھتے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ یعنی اب جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرنا تھا، جو معاملات ہونے تھے، اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ اپنی سٹینڈنگ پہ آ جائیں، اب آپ بتا دیں کہ آپ کا بھی کوئی ایک ویلیو ہے، ایک ویٹیج ہے۔ پس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اور اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دو، بجوز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کر لو، اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہو، جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بات کیا ہے کہ پھر پہلی بات بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے، پھر دوبارہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس پوری بات کا جو اعلان برات ہے، اگر ہم اس کی واقعے کو دیکھ لیں، اس میں آتا ہے کہ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قافلے کا حج کا امیر مقرر کر دیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پہ کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، جن کی بنا پر مشرکین سے صرف بیت اللہ شریف میں داخلے پر ہی پابندی نہ لگائی گئی بلکہ ان سے مکمل بیرات کا اعلان کیا گیا۔ اگر ہم ان آیات کا تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھ لیں کہ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس قافلہ حج کا امیر مقرر کر دیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلے پر کوئی پابندی عائد نہ کی گئی تھی، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پہ کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد اس سورت کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن کی بنا پر مشرکین سے صرف بیت اللہ شریف میں داخلے پر ہی پابندی نہ لگائی گئی بلکہ ان سے مکمل برات کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلان کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ مدینہ میں موجود صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ بھی دیا
کہ یہ اعلان آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے ہونا چاہیے جو مشرکوں کی نگاہ میں آپ ہی کے قائم مقام سمجھا جائے۔ چنانچہ ان آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ حج کے اجتماع عظیم میں ان آیات کا اعلان کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 10ویں تاریخ کو دوسری منادی کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیجا تاکہ یہ منادی کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی برہنہ طواف کرے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ کیا اور انہیں بھی حکم دیا ہے کہ سورہ برات کافروں کو سنا دی جائے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا، اور اپنی زبانوں سے تو تمہیں خوش کرتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ان کے عہد و پیمان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل رضی اللہ عنہم دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان سے عہد لے کر چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور آپ کو ایک ایک آدمی کی شدت سے ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان دونوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو اور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عہد کرنے کے معاملے میں کس قدر محتاط تھے، لیکن اس کے مقابلے میں مشرکین کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی بھی کیا ہوا وعدہ پورا ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا اور اس کی راہ سے روکا۔ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں، یعنی ابھی بھی ان کو کیا مارجن دیا جا رہا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 کو دیکھیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ آپ دیکھیں ہمارا دین کس قدر خوبصورت بات کرتا ہے کہ اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ دیتے رہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے سرکلز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا اچھالا جاتا ہے اور اسے کبھی موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ لیکن یہاں پر یعنی اگر جو پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں 23 سال کا، اور اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ اعلان برات کیا جائے اور کسی کو ابھی بھی احساس ہو جائے کہ ہم نے زیادتی کی ہے، ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، تو ان کو اپنا بھائی بنا لو۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھیڑ جاؤ، اور ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس وقت وہ بھی باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطیہ کہ تم ایماندار ہو۔ دیکھیں اعلان برات کے لیے مسلمانوں کو بھی پریپیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آج کے دور میں بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، ان کو اگر ایک اپرچونٹی مل جاتا ہے شاید وہ بدل جاتے، لیکن کوئی انسان ان سے پوچھے کہ جو 23 سال میں نہیں ان اپرچونٹیز کو استعمال کر سکا، جب ان کو کتنے مواقع دیے گئے، تو اب وہ کیسے کریں گے؟ دوسری بات آپ یہ بھی سمجھیں کہ آج کے دور میں بھی اب اگر آپ کسی بھی دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہیں یا کسی ادارے میں جاتے ہیں تو ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ ہم اگر لاکھ دفعہ بھی کہیں کہ انہوں نے یہ قانون کیوں بنایا، یہ ویزا کے لیے، یہ انٹری کے لیے، یہ یہاں کی سٹیزن شپ لینے کے لیے، یہاں پر پراپرٹی خریدنے کے لیے، تو ہمیں اسی قانون کے مطابق ہی جانا پڑے گا ان کے سسٹم میں، ان کا اگر ہم حصہ بنتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو اپنی ایک آئیڈینٹی بنانی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اللہ کا نام بلند کرنا ہے، انہوں نے لوگوں کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے ہر ایک کو اپنا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے، اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میں نے دوسروں کے حقوق کس طرح پورے کرنے۔ تو یہ جب سسٹم آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو جو ایسی باڈیز ہوتی ہیں جو خرابیاں پیدا کرتی ہیں، جو اس سسٹم کو رن کرنے میں مشکلات پیدا کرتی ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ ایک فرم سٹینڈنگ ہونی چاہیے وہاں پر۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا،
تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اللہ جانتا بوجھتا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے اس بات پہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ کتنے خوبصورت انداز میں یہاں پہ مجاہدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بار بار مجاہدین کا ذکر جو ہے وہ آتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی بات ہم مجاہدین کی بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے ہمیں مجاہدین کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ ان کی کتنی فضیلت ہے۔ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اس آدمی نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ اور آپ نے فرمایا، پھر وہ شخص جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں الگ ہو کر اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں سے بہتر زندگی اس آدمی کی ہے جو جہاد میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر لگام تھامے ہوئے دوڑتا پھرتا ہے۔ جب کسی طرف سے حملے کا شور یا گھبراہٹ کی آواز آتی ہے تو قتل ہونے کے لیے اس پر دوڑتا پڑتا ہے اور موت کو موت کی جگہوں میں تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اور اس آدمی کی زندگی بھی بہتر ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پر یا پہاڑوں کی وادیوں میں سے کسی وادی میں رہتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہائکنگ کے لیے نہیں، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور موت تک اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ لوگوں میں سے اس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا خیر پر نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسلسل روزے رکھے، مسلسل قیام کرے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرے، مسلسل رکوع کرے، مسلسل سجدے کرے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جہاد کے برابر کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام نے 2 یا 3 بار یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا۔ تیسری بار آپ نے فرمایا، مجاہد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مسلسل روزے رکھے، مسلسل اللہ کے حضور قیام کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، نہ روزے ترک کرے نہ قیام چھوڑے، یہاں تک کہ وہ جہاد سے واپس لوٹ آئے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، جس میں مجاہد فی سبیل اللہ ہے، ایسا غلام جو اپنی قیمت ادا کرنے کے لیے کتابت یعنی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی آزادی حاصل کر سکے، اور گناہ سے بچنے کے لیے جو شخص بھی ہے وہ نکاح کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ بات جب سمجھیں تو ہمیں اس مجاہدوں کا بھی جو حوصلہ ہوتا ہے ہر وقت بلند کرتے رہنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ یہاں پہ ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ ناممکن ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، در حقیقت وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور یہی لوگ یقیناً راہ یافتہ ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے انصافوں کو راہ نہیں دکھائی۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، اور ان کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً وہ بہت بڑا ثواب پاتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کی اہمیت کی بھی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے کی بھی بات ہوئی۔ اس لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ جو انسان اللہ کو نہیں مانتا، جو شرک کرتا ہے، وہ کیسے یہ امپورٹنٹ ٹاسک کر سکتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو، اور فرشتے یوں دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ جنگ موتا کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے تھا، اور فرمایا کہ جھنڈا زید رضی اللہ عنہ نے اٹھایا تھا اور انہیں شہید کر دیا گیا، پھر اس جھنڈے کو جعفر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر اسے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر اس جھنڈے کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بغیر مشورے کیے اٹھا لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 صحابہ کو نامزد کیا گیا تھا، اور اب وہ جنگ کے دوران جو سچویشن آئی تو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ تینوں لوگ جو لیڈ کمانڈ میں تھے اب وہ نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے خود سے اس وقت یہ ڈیسیژن لیا اور انہیں فتح ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات میں خوشی نہیں کہ یہ شہید ہونے والے صحابہ یہاں ہمارے درمیان موجود ہوتے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یعنی وہ جو شہادت کا رتبہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور اس کے بارے میں جو ہے سب کی طرف جو ہے اشارہ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انسان ایک قدرتی فعل ہوتا ہے کہ کسی کو مس بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو اسلام سے زیادہ عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار اور ظالم ہے، وہ ظالم انسان ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بھی کتنی اہم بات ہے کہ آپ جو دین ہمارا ہے نا وہ رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں چلتا، وہ فیورٹزم پہ نہیں چلتا، وہ بہت سٹینڈرڈ پرنسپلز پہ چلنے والا دین ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے میری جان کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک تو نا سچے لوگ تھے، جب ان کے درمیان میں کوئی فیلنگ ہوتی تھی نا تو وہ جیسے ہوتی تھی دل میں محسوس کرتے تھے ویسے بول دیتے تھے، بات کر دیتے تھے، اور جب اصلاح کی جاتی تھی تو اس کو بھی بڑی جلدی ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس میں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، یعنی حلاوت ایمان کو پا لیا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی بات جس سے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پیارے ہوں، دوسری بات جو محض اللہ کے لیے دوستی رکھتا ہو، اور تیسری بات اور آگ میں جل جانے سے زیادہ برا ایمان کے بعد کفر پہ ہونا اس کو معلوم ہو، یعنی کہ وہ دین سے پھرنا نہ چاہتا ہو۔ تو یہاں پر یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمارے ذہن میں صحیح پیرامیٹرز ہونے چاہیے دوستی کے، محبتوں کے۔ آپ دیکھیں عام زندگی میں بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، ہمارے ینگ بچے بچیاں جو ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو ہر غلط کام کے لیے جو ہے ان کے سپورٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں، ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ بیٹا آپ کو پتہ نہیں تھا یہ غلط کام ہے، کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا، اندازہ تھا، لیکن کیا کریں نا وہ ہمارے فرینڈز ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہم رشتہ داریاں نبھانے کے لیے کئی دفعہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک کوئی ہمارا رشتہ دار کہتا ہے کہ کیونکہ فلاں سے میری دشمنی ہے اس سے تم نے بھی بات نہیں کرنی، تو ہمیں بھی ان سے کٹ آف ہو کے رہنا پڑتا ہے، اس قسم کے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں، اور وہ بھی ہم دین کی بنیاد پہ نہیں کرتے، صرف لوگوں کے پریشر میں آ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ سے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر بھی پھر دیکھیں کہ ایک جد و جہد کی بات کی گئی ہے کہ انسان جب جہاد کے لیے نکلتا ہے، انسان جب اپنی اس فوکس کو درست کر لیتا ہے، پھر اس کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہوتا ہے؟ جو اس کو سٹینڈرڈ دیا گیا ہے اس کو مینٹین کرنا، اور جو اس کو کام بتائے گیا، ڈسپلن سکھایا گیا، اس کے مطابق تمام اپنے معاملات کو لے کے چلنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر مڑ گئے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم کبھی نہیں نکل سکو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا شہداء 5 قسم کے ہیں۔ پہلا، تعاون سے مرنے والے، یعنی جب وبائی امراض میں لوگ مر جاتے ہیں تو ہم ان کو شہادت کا درجہ جو ہے حدیث کے مطابق ملتا ہے۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جو پینڈیمک ہے کووڈ کی شکل میں ہے، اور جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو واقعی کتنی مشکلات سے وہ گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے جو ہے وہ بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی پیٹ کا کینسر ہو جاتا ہے، ٹیومر ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت ہی مشکل سٹیج ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ شہادت کے درجے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر یہ کہ غرق ہو کے مرنے والا، یعنی ڈوب کے جو مر جاتے ہیں، پھر کسی چیز کے نیچے آ کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں قتل کیا جانے والا، جہاد کرنے والا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ حنین جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھی تھے۔ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے۔ جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلے جائیں، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا عباس اصحاب شجرہ کو آواز دو۔ میں نے بلند آواز سے پکارا اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ انصار کو یوں بلایا گیا یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، اور پھر اس کے بعد ان کا بلانا ختم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور وہ اونچے ہو کر لڑائی کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ جو پورا مارکہ ہے اس میں بھی بہت سی ایسی کیفیات تھی جن کو کہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور اپنے مومن پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اللہ ہی بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اب ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی وہ جو کمانڈ دے دی گئی کہ اب اس دن کے بعد وہ وہاں پر نہ نظر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہود سے جنگ کرو گے اور ان پر غالب آ جاؤ گے، حتیٰ کہ پتھر بھی بولنے لگیں گے کہ اے مسلمانوں، یہاں میرے پیچھے ایک یہود چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کر ڈالو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو جو میں بار بار آپ کو بات بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میسج بھی صحیح دیتے ہیں، کام بھی صحیح کرتے ہیں، ڈیلنگ بھی صحیح کرتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کے دین پہ بہت بڑی زد پڑنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے لیے اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو دین پہ عمل کروانا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بہت اسٹرانگلی کھڑے ہونے کی اور اپنی بات پہ جمنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بات کی گئی ہے، کن لوگوں سے لڑنے کے لیے کہا گیا جو اللہ اور اس کے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور پھر حرام کام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لیکن پتہ ہے کہ ان کا دل بہت اچھا ہے نا، بہت سے مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ظاہری اعمال کئی بہت اچھے ہوں، بلکہ نظر بھی کئی دفعہ ہمیں آتا ہے۔ آپ نان مسلم کنٹریز میں جائیں تو وہاں ان کی صفائی بھی بہت زیادہ ہے، ان کا ڈسپلن بھی بہت بہترین ہے، ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید اپنے معاملات بھی بہت درست کر رہے ہیں، اور ہم پھر جب مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ توبہ، مسلمانوں کی کتنی بری حالت ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس سے اگر ایک نقطہ ہمیں صحیح سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مومن کو پسند کیا ہے، یا جو کافر ہے یا جو بھی کچھ اور کر رہا ہے اس کے لیے بھی کس کوالٹی کے لیے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا۔ کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کی معرفت ہی نہیں رکھتا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسے 3 باتیں پوچھیں تو وہ آپ کو ایسے دیکھتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو،
مجھے تو نہیں پتا کہ اس کا کیا جواب ہے. یا آخرت کے بارے میں آپ بات کریں تو اس کے اپنے بہت سے خود ساختہ قسم کے قوانین اس نے اپنی زندگی میں بنائے ہوئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اسلام ایسا ہے, میرا خیال ہے کہ دین ایسا ہے. تو کوئی بھی ہو, ABCD, کوئی بھی انسان ہو, جب تک وہ اللہ کو ویسے نہیں مانتا جیسے کہ اللہ کا حکم ہے, جب تک کہ وہ یوم آخرت پر اس طرح یقین نہیں رکھتا جیسے کہ اللہ کا حکم ہے, اور جو اللہ رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام نہیں مانتا, دین کو صحیح طرح سے قبول نہیں کرتا, اور اللہ کے الہامی کتاب کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا, ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قبولیت نہیں ہے. تو ہمارے پاس ایک پرنسپل یہاں سے کیا آتا ہے, اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں بھی ان چیزوں کے بارے میں محتاط رہنا ہے. اور اسی طرح اگر ہم کسی مشرک کو, کافر کو, اہل کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کو انسان ہونے کے ناطے تو ہم نے ایک رسپیکٹ دینی ہے. 1-to-1 ڈیلنگ میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, لیکن ایک قوم ہونے کے ناطے ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیرامیٹرز دیے ہیں اس کے مطابق. یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے. اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے اللہ انہیں غارت کرے گا, اور وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا, اور مریم کے بیٹے مسیح کو, حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ پاک ہے اور اس کے شریک مقرر کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں, اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا. وہ کافر ناخوش ہوں گے. تو یہاں پر بھی ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے جو توحید ہے اس پر نہیں ہیں, اللہ کی عبادت جو ہے وہ نہیں کرتے, کہ جو اللہ کو نہیں مانتا تو وہ اپنے باقی معاملات کو کیسے لے کے چلے گا. اگر ہم اس کو عام اپنی زندگی میں اپلائی کریں, لیٹس سے کہ ایک شوہر ہے, بیوی اس کی بات ہی نہیں مانتی, یا میاں بیوی ہیں, بچے ان کی بات نہیں مانتے. ساس کو لگے کہ جی بہو میری بات نہیں مانتی, بہو کو لگے کہ میں اپنے سسرال میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. دفتر میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بات نہ ہماری مان رہا ہو تو ہم کیسے اس سے کوئی معاملہ کر سکتے ہیں. یعنی عام ہم اپنی ڈیلنگ میں بھی اس کانسیپٹ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ہم اس انسان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو میری شناخت کو نہیں پہچانتا. مجھے اگر کوئی ڈسکارڈ کرتا ہے تو میں کہوں گی کہ جائے پھر, مجھے کیا, میں بھی اس کو نہیں پوچھوں گی. اللہ کی ذات کو جانتے ہوئے, پہچانتے ہوئے کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ کی عظمت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ڈسکارڈ کرتا ہے. پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی بتائے گی کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. یہ جب میں آیت پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سامنے کینڈل لگی ہوئی ہے جو روشنی دے رہی ہے, اور کچھ لوگ اس کو بلو کر کر کے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے آج کل کچھ کینڈلز ایسی آئی ہوئی ہیں نا, جو کہ آپ ان کو جتنا بلو کرتے ہیں, جتنا اس کو پھونک مارتے ہیں کہ وہ بجھیں, وہ اور زیادہ تیز ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ جتنا اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے یہ نور اتنا پھیلتا چلا جائے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر طرف یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلمان کون ہیں, مسلمان ٹیررسٹ ہیں, مسلمان کون ہیں, مسلمان تو ایسے ہیں, یہ کام غلط کرتے ہیں. ہر جگہ ان کی طرف جو ہے باتیں اچھالی جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں کہ جو بھی بات سب کر رہے ہوں, لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسا فیصلہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ دین اور پھیل جاتا ہے. لوگوں نے اسی لیے اسلام کو پڑھنا شروع کیا, قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ اگر یہ ٹیررسٹ ریلیجن ہے تو ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت کووڈ کی وجہ سے ایسے ممالک جو کہتے تھے کہ اگر ایک عورت نقاب لے گی تو اس کو ہم اپنے ادھر ٹیریٹری میں نہیں آنے دیں گے, یا اس کے اوپر بہت ہیوی جرمانہ کیا جائے گا. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ وہ سب بھی کووڈ کی وجہ سے انہی نقابوں میں نظر آ رہے ہیں. تو ان کو خود احساس ہوا کہ یہ ماسک پہننا انسان کو کتنی پروٹیکشن دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے گا. وہ عزت والوں کو عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا. آپ دیکھ لیں اس وقت جیسے ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے بہت سے برے اثرات ہیں. تو کبھی جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اب ہر گھر میں کسی نہ کسی شکل میں لوگوں کا تعارف جو ہے اسلام سے ہو چکا ہوا ہے. جنہیں عزت دینا چاہے گا انہیں اسلام کی توفیق دے گا, اور جنہیں ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام نہیں لائیں گے, لیکن انہیں اسلام کی ماتحتی میں رہنا پڑے گا.
اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے اور اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دیا ہے، اگرچہ مشرک برا ہی کیوں نہ مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور وہ لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگوں کی بات کر رہی ہے جو بہت ہائی سٹیٹس رکھتے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ احبار اور رہبان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اہل کتاب کے بڑے بڑے وہ لوگ ہیں جن کو دین کا اپنے علم ہے، جو لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے وہ لوگوں کے مال جو ہیں وہ کھاتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی پہلے لوگوں کی راہوں پر جا پڑو گے، اگر وہ بالشت بھر حد سے بڑھے تو تم ہاتھ بھر بڑھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسے تھے تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، ان کے علاوہ اور کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ہمیں جو ایسی مثالیں بھی دی جاتی ہیں وہ اس وجہ سے دی جاتی ہیں، ہم اپنے رویوں کو دیکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف انہی کو کافر اور مشرک اور برا بھلا کہہ کے پھر اپنے لائف سٹائل میں بزی ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ امتیں جو پہلے گزریں جن کا ذکر آیا ہے، ان کے کیا ٹریٹس تھے، کون سے کام تھے جن سے روکا گیا، وارن کیا گیا، ہم نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کون سے ایسے کام تھے یا صلاحیتیں تھیں جو ان میں موجود تھیں، یا اللہ کو وہ پسند تھیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ساتھ انہیں بھیجا۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں، تو ہم نے ان سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اور آپ سوچیں کہ اتنی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ دنیا میں آپ دیکھیں کیسے کیسے ہورڈنگ کرتے ہیں، کیسے کیسے اب بڑے بڑے کانٹریکٹس لے کر اس پہ اتنے بڑے بڑے کمیشن کھاتے ہیں، لوگوں کی فکر نہیں کرتے، لیکن اپنے کمیشن پہ نظر رکھتے ہیں کہ what is in this for me۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ بھی اگر انسان کے پاس ہوتا ہے، سب کچھ باہر رہ جاتا ہے۔ سکندر اعظم جب مرا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ جب میرا جنازہ لے کے جایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ باہر رکھے جائیں، کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ وہ جو کہ اتنی سلطنت کا مالک تھا وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اور ساتھ اس نے کہا تھا کہ میرے جنازے میں پیچھے جتنے بھی بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں اور معالج ہیں وہ سب موجود ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ مجھے جب میری موت کا وقت آئے تو کوئی نہیں بچا سکا۔ یہ حقیقت ہم اپنے سامنے ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہمارے دل ان دولتوں میں اور چیزوں کو جمع کرنے میں اور کی ہوس میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اس دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے تھے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلے کیا کہا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم جب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، پھر ہمیں کوئی کسی قسم کی انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اب ہم جو بھی بات کریں گے اس میں ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ مہینوں کے آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، جس سے وہ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اس کی حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں اس کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں، اور کفار قوم کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا۔ یعنی یہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں جہاں کہا گیا تھا کہ جنگ نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تو وہ اگر کبھی کچھ ایسا غلط کام کرنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے چلو اس کو ہم یہ نام دے دیں، اس سال ہم یہ کر لیں، اگلی دفعہ یہ نہیں کریں گے۔ تو ہمارے لوگ بھی اس قسم کے ہیلے بہانے بنا کر کیسے کیسے اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین پکڑ لیتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی پر ہی ریچھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟
یہاں پر آ رہا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، کہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں جب ہم آخرت کو دیکھتے ہیں تو بہت تھوڑی سی ہے دنیا کی زندگی۔ ایک دفعہ کسی کا میں نے سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی سی رسی پکڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ صرف اس رسی کی ٹپ ہے، اور پھر انہوں نے اس رسی کو یوں 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 کر کے آگے تک لے کے گئے اور کہا کہ یہ کیا ہے، یہ آخرت ہے۔ تو ہم کس میں اتنا انویسٹ کر رہے ہیں، کتنا اس دنیا کے لیے ہم فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو اتنی سی چیز ہے اس کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہ کون عقل مند انسان ہے جو کہ ایسے کرے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کے کوئی احکامات آ جاتے ہیں اور دنیا ہمیں پکڑتی ہے کہ دنیا نہ چلی جائے، کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے، لیکن یہ جو لیکن ہے نا، اس کو کسی طرح سے ہمیں اریز کرنا پڑے گا، اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ مال انسان کو پکڑ کے رکھ لیتا ہے اور اس مال کی وجہ سے پھر انسان بہت سے غلط فیصلے بھی جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں دوزخ کی آگ سے خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کر دیے جائیں گے، اور اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے مسلسل یہی ہوتا رہے گا۔ بالآخر جب بندوں کا حساب ہو جائے گا تو یا تو اسے جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا پھر اس کو دوزخ کا راستہ بتا دیا جائے گا۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے اس کی مدد کی اس وقت جب کہ اسے کافروں نے ملک سے نکال دیا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف کی تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ ہی کو ہے۔ یہاں پر پہلے ہجرت کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہر مقام پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہی فکر تھی کہ ان کے اوپر ایک اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے، اور ایسے موقع پہ یہ کہا گیا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں ہر اس مشکل میں یاد رکھنا چاہیے جب ہمیں لگے کہ ہمارے حالات ہمارے قابو سے باہر ہو رہے ہیں، کیونکہ ایسے موقع پہ انسان بہت سے گلے شکوے جو ہے وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں، جنگ کے ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سے فیصلے کرنے جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی انسان کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ کیونکہ جب مشکل ایکسپیڈیشن ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اپنی معذرتیں لے کر بھی آتے ہیں، ایکسکیوزز لے کر بھی آتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہت سارے لوگوں کو اجازتیں دے دی، اور ان کے جو حالات اور معاملات ہوئے انشاءاللہ ہم آگے ان کو پڑھیں گے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اب محبت کا معیار بھی آیا تھا، ساتھ ہونے کا معیار بھی آیا تھا، رب آ رہا ہے واللہ علیم بالمتقین، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون لوگ متقی ہیں۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جس کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے ہیں، لیکن اللہ کو ان کا اٹھ بیٹھنا ہی پسند نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم تو بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بھی اگر کوئی ڈھیلا سا رسپانس دیتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا، تو کوئی بھی جو وہاں پر ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ کس انسان کو پک کرتی ہے جو ایک انرجی لیول دکھاتا ہے،
وہ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کسی چیز کو نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ جو بد دلی سے کام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کام نہیں کرتے، اور ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور اوپر سے کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی اغراض کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اگر ان کو ہم زبردستی کسی بھی کام میں، اہم کام میں، جہاد ہو، کوئی آفس کا کام ہو، گھر کا کام ہو، اس میں شامل کر لیں تو وہ خرابی زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں رہے۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وہ باتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جد بن قیس جو ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال نصرانیوں کے جلا وطن کرنے میں ہمارا ساتھ دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو معاف رکھیے، میری ساری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بے حد شیدائی ہوں اور عیسائی عورتوں کو دیکھ کر مجھ سے تو اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس نے کس قسم کا بہانہ کیا تھا، کس قسم کی بات بنا کر اس نے اپنے آپ کو روکا تھا۔ تو کئی دفعہ لوگ ایکسکیوزز بھی ایسے بناتے ہیں کہ آپ کو خود ان کی بات سن کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صرف کام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ایسی باتیں جو ہیں وہ سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا ہے، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ آپ کہہ دیجئے مومنوں کو کہ تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ پھر دوبارہ توکل کی بات آ رہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے اور ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسری طرف تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ تو تم بھی دیکھتے رہو، ہم بھی دیکھتے رہیں گے۔ کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم لوگ فاسق ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ وہی 5-6 ٹریٹس جو ہیں وہ بار بار بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بات، اس کے ساتھ ساتھ نماز کی طرف آنا اور خرچ کرنا۔ بس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکال دے۔ کیونکہ جو انسان دین پہ چلتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، وہ اپنے بچوں کی بھی، چاہے کیریئر چوائسز ہیں، چاہے ان کے اور زندگی کے معاملات ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرتا ہے کہ نہیں بیٹا یہ ہمیں میٹیریلزم کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ہمیں حرام کام کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ہمیں دین کے معاملے میں ہی شک ڈال رہا ہے، ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ اور شروع میں کئی دفعہ آپ جب دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اولادیں اور ان کے گھر والے واہ واہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو یوں لک ڈاؤن کرتے ہیں کہ آپ جو فیصلے کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے، اپنے خاندانوں کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہیں پہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں کسی طرح سے بھی امپریس نہ کرے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ، کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ نکلیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر ان میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کیونکہ یہ ذاتی اغراض کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب انسان ذاتی باتوں کے لیے سب کچھ فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو اب اگر اس کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو پھر وہ بات کیا ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اسی پہ اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تقدیر پہ بھروسے کی بھی بات کی گئی، توکل کی بات کی گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا، تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، سنو۔
اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ جب بھی سوال کرو اللہ ہی سے کرو، اور جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مانگو۔ یاد رکھو اگر ساری امت جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر کر رکھا ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے اس کے علاوہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب جد و جہد کی بات ہوتی ہے اور محنت کرنے کی بات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم اور پریشانی یا دکھ وغیرہ پہنچے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، تو ہم تو اللہ کی ذات پہ ہی توقع لگانے والے ہیں، یعنی ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 آتی ہے، 60، یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس میں ہمیں مصارف دیے گئے ہیں زکوٰۃ کے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے تالیف قلب مطلوب ہو، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں صدقات کی تو ایک وہ نفلی صدقات ہوتے ہیں، ایک فرض ہوتا ہے، تو یہاں پر اس فرض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، فریضۃ من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو مصارف ہیں یہاں پر ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ زکوٰۃ کن کن پر لاگو ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، وہ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو تھوڑی سی بات ہم زکوٰۃ پہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر کلیئرٹی لے کر آ جائیں کہ زکوٰۃ جو ہے ہم نے کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ جو شخص زکوٰۃ عطا کرتا ہے وہ جنت میں جانے والا ایک کام ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کسی کو شریک نہ کرے، فرض نماز ادا کرے، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے، تو ایسے شخص کو کیا ہے کہ وہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے کہ جیسے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اسے سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور اس سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو کو داغا جائے گا۔ اسی طرح جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈسے گا اور کاٹے گا۔ یعنی یہ جو سزائیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کے لیے بڑی مشکلات ہیں آگے اگر انسان وہ حصہ نہ دے۔ جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تاکیدی حکم دیا جاتا ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ہوتا ہے۔ اب زکوٰۃ لینے اور دینے کے چند آداب ہم دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ باقی چیزوں میں تو بونس اور چیزیں اپنے لیے دیکھتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو ہم اتنا کیلکولیٹ کرتے ہیں اس سے کہ آنا ٹکا اوپر دینے کے لیے گنجائش نہیں رکھتے۔ پھر تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت ہی خراب۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اور اگر مال جو ہے وہ مشترک ہو تو اس کو پھر الگ نہ کیا جائے۔ پھر مشترک کاروبار میں حصے دار ان کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے جو زکوٰۃ ہے ادا کر دینی چاہیے، اور حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے جو ہے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو کسی اور علاقے میں بھی بھیجی جا سکتی ہے۔ پھر زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے، جس کو ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ کمیشن کی کس کس طرح کی جو شکلیں ہیں وہ بن چکی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے
ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن اشیاء پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے. جیسے سونے پر زکوٰۃ ہے، اور سونے کا نصاب جو ہے 7.5 تولے یا 87 گرامز ہے، اور اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر اسی طرح چاندی پر زکوٰۃ ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے 52.5 تولے یا 612 گرام ہے، اور اس سے کم پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا جو شرح ہے باللحاظ وزن اور باللحاظ قیمت 2.5% ہے. یعنی جتنا بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے صرف 2.5% جو ہے وہ آپ نے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی شکل میں جو ہے وہ دینا ہے. پھر سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے. جیسے کچھ لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ ڈیلی پہن رہے ہیں تو شاید اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. سال کے آخر میں سارے مال تجارت ماہ منافع کی قیمت لگا کر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اور زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے. اور زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 5 وسق یعنی 725 کلو گرام ہے. پھر قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والے زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ جو ہے 10واں حصہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کنواں، ٹیوب ویل وغیرہ جہاں پہ ہم جیسے مصنوعی ذرائع ہوں، ان سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے جو شرح زکوٰۃ ہے وہ 20واں حصہ ہے. اسی طرح سے جانور رکھنے پر بھی زکوٰۃ ہے. جیسے 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ میں دینی چاہیے. اور اس کی مزید ڈیٹیلز بھی ہیں، جس انسان کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ اس کو پھر چیک آؤٹ کر سکتا ہے. پھر کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اور 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن 40 سے لے کر جب اس سے اوپر ہوتی ہیں تو اس کی تعداد کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. 30 سے کم گائے اگر ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور 60 گائے پر یا 2 بچھڑے یا 2 بچڑیوں جو 2 دوسرے سالوں کی عمر میں ہوں ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ کون سی ایسی اشیاء ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جیسے ذاتی استعمال کی جو اشیاء ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کھیتی باڑی کرنے والے مویشی جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور اسی طرح زکوٰۃ کے جو مستحق لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ 8 کیٹیگری میں آتے ہیں. اور عاملین زکوٰۃ یعنی جو لوگ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں زکوٰۃ سے اپنا معاوضہ لے سکتے ہیں، خواہ وہ بہت غنی ہی ہوں. پھر فقراء اور مساکین جو ہیں زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اور مصیبت زدہ، مقروض اور ضمانت بھرنے والے لوگ جو ہیں ان کی مدد بھی زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نو مسلم یا اسلام کے لیے دل میں کسی کا نرم گوشہ کرنے کے لیے، اب ان کی تالیف قلب کے لیے بھی اگر کوئی کام کیا جائے تو ضرورت ہو وہاں پہ تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ کا جو صرف کرنا ہے وہ جائز ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے. اسی طرح سے دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خواہ وہ بہت امیر بھی ہو. جیسے کئی دفعہ آپ دیکھیں کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اس کی کوئی جیب کٹ جاتی ہے، اس کا ATM کارڈ ہے یا وہ نہیں چل رہا ہوتا اور اس کو کوئی کرائسس آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے. کووڈ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ مختلف ممالک میں جو ہیں وہ بند ہو گئے کیونکہ فلائٹس آنا جانا بند ہو گئی یا وہاں ان کو بیماری نے گھیر لیا. تو ایسے تمام مواقع پہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے. پھر یہ کہ زکوٰۃ مسلمانوں کو دینا ہی جائز ہے. اور زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اچھا ہر ایک کو ہم نے اس میں سے دینا ہے. ہم جس کو چاہیں اور جس کی ضرورت ہمیں محسوس ہو ہم اس کو دے سکتے ہیں. ایسے کون سے لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ حلال نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ جو ہے نہیں لگتی. غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے غنی اور تندرست آدمی کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے. والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ والدین ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے ان کو ویسے ہی دیں. پھر اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. بیوی کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے مال میں سے جو ہے یہ پیورٹی کرتا رہے حاصل اور زکوٰۃ کے معاملے میں محتاط رہے. ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہلکے کان کا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جنگ پہ جہاد پہ نہ جانے کے لیے بہانے لے کر آ رہے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایکسکیوز پہ ایکسکیوز دے کے کرتے جا رہے تھے، چھوڑتے جا رہے تھے، نرم دلی کا معاملہ کر رہے تھے، تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے اس طرح کی باتیں. تو کہا گیا کہ یہ بھی آپ کے لیے رحمت ہے.
اگر آپ سمجھیں. اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں لیکن اپنے معاملے میں ان کا ایمان کیسا ہے، یا وہ ایمان کے مطابق ہی تمام معاملات کر رہے ہیں، محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند ہونے کے زیادہ مستحق تھے. کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا ان کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ زبردست رسوائی ہے. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اتر آئے جو ان کے دلوں کی بات انہیں بتلا دے. کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات یہاں کی جا رہی ہے کہ منافقوں کو کھٹکا لگا رہتا ہے. کئی دفعہ لوگ کسی درس میں جاتے ہیں یا کہیں پہ قرآن کی کوئی بات سنتے ہیں تو ان کو بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو میرے مزاج کے خلاف ہو یا مجھے کرنا پڑے. بلکہ کئی لوگ تو اسی وجہ سے کسی قرآن کی گیدرنگ میں نہیں جاتے. اگر کہیں چینل پہ بھی کوئی آ رہا ہو قرآن کا درس تو چینل چینج کر دیتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں سن لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا. حالانکہ اگر آپ نہیں بھی سنتے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو عمل تو آپ کو پھر بھی کرنا ہے. بلکہ انسان جب سنتا ہے تو بہت سے معاملات کی وضاحت ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ہم نے اپنے اوپر کوئی ایسے بوجھ بھی لادے ہوتے ہیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، تو ان سے بھی انسان کی جو ہے آسانیاں ہو جاتی ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے. کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی آیتیں اور ان کے رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں. یعنی ہنسی مذاق کے لیے ہم دین کو بیچ میں لے کر آئیں. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ لوگ اس طرح کی پکچرز بھی سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ ایک طرف کچھ بچے ہیں یا کچھ لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملا اور وہ ہڈیوں کے پنجرے بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ دکھاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو مسلمان ہیں وہ بڑے بڑے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں. حالانکہ یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سپر پاور جو ہیں وہ کتنے لاکھوں ٹن فوڈ جو ہے وہ سمندر میں بہا دیتے ہیں لیکن وہ نیڈی لوگوں کو نہیں دیتے. تو جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنزیومرزم کی سوسائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے تمام فیصلے کرتے ہیں. ہم نے کیسے سوچ لیا کہ جب کوئی صاحب ایمان ہوگا تو وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دے رہا ہوگا یا ان کے لیے کوئی مدد نہیں کر رہا ہوگا. تو ایسی بہت ساری تصاویر کو تصدیق کے بغیر کہ کیا یہ واقعی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، کیا واقعی ایسے ہو رہا ہے کہ مسلمان کسی کو کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں نا، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو غلط کام کریں تو ایسے سلیکٹڈ لوگ تو ہر سوسائٹی میں موجود ہیں، تو بڑے بڑے سکینڈلز کے ساتھ موجود ہیں. ان کی طرف نشاندہی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین کا مذاق کسی طرح سے اڑانا شروع کر دیں. تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگے. اور اگر ہم تم میں سے کچھ اور لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سزا سنگین بھی دی جائے گی. تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں. یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے، نسوا اللہ، بھول گئے اللہ کو. فنسیہم، تو اللہ بھی انہیں بھلا دیا. اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھول جائے گا. بے شک منافق ہی فاسق اور بدکار ہیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں بڑی شدت سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، یا ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے سوچیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے. مثل ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے. پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور الٹ جانے والی بستیوں والے کی، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے. اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے پر ظلم کیا. دیکھیں نا، جس انسان کو پورا قاعدہ قانون دے دیا جائے، سسٹم بتا دیا جائے اور وہ سسٹم کے مطابق کام نہ کرے تو پھر کس کا قصور؟ یہ تو ان کا اپنا قصور ہے.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی سے بجا لاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے مثل دیوار کے ہیں، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر بھی دکھائیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنی دوستی اور سلوک میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہو تو تمام جسم بیماری اور بیداری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان میں ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے، یعنی سب سے زبردست کامیابی کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس میرا رب قبول کر لے۔ اللہ کی طرف سے قبولیت ہو گئی تو سمجھیں کہ ہمارا مسئلہ، ہمارا کام آسان ہو گیا۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سختی کرو، اور ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹیں، ہم اس جہاد کے لیے ہائی الرٹ پہ رہیں۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کے کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا، اور یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اگر منہ موڑتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم صدقہ خیرات کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ یعنی انسان پہلے تو بہت وعدے کرتا ہے، اصل بات تو یہ کہ جب اس کے پاس سارے وسائل آ جاتے ہیں اب وہ کیا کرتا ہے؟ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کی اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی والنٹیئر کرے، کوئی فری میں کام کرے، اس کو کہتے ہیں تم بہت بے وقوف ہو، تم تو بہت کچھ کما سکتے ہو اس معاملے سے، اور تم کیسے ہو کہ تم بس دیتے ہی چلے جا رہے ہو۔ ان کے لیے تو استغفار کر نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے قُلْ نَارُ جَہَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ یعنی دنیا میں جب بھی ہم کسی معاملے میں کہتے ہیں نا، یعنی کبھی کبھی ایک عورت جس نے چادر لیے ہو، کوئی حجاب پہنا، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ گاڈ پتہ نہیں تم کیسے برداشت کر لیتی ہو، مجھے تو اتنی گرمی لگتی ہے۔ وہ کیسے برداشت کر لیتی ہے؟ وہ کیسے زیادہ کپڑوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر معاملے میں ہم یہی یاد رکھتے ہیں کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے تو وہ کتنی شدید ہے، کچھ بھی کرتے ہوئے۔ یہ صرف ایک معاملہ کہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن کوئی بھی معاملہ ہو، جو بھی اللہ رسول کے حکم کے بارے میں ہو، کیوں انسان دنیا کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کر رہے تھے۔ تو اصل بات کرنے کی کیا ہے کہ انسان ہر وقت دنیا کی حقیقت کو
یاد رکھے، کیونکہ جو دنیا کی حقیقت کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے پھر بہت سے فیصلے کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں اس چیز سے دنیا کی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلتے وقت ہی کافر ہیں۔ جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مند کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر کہہ کر یہ رخصت لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے، یعنی کوئی نہ کوئی آگے بہانہ کر دیتا ہے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریچھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے، لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھے رہیں جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی ہیں۔ اب تو ان میں جتنے کافر ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ ناتواں ضعیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ہر کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس کا معاملہ کیا، اس کا معاملہ کیا، اور یہاں پر وہ لوگ ہیں جو کہ کسی وجہ سے واقعی جینوئن ریزنز ہیں کہ وہ نہیں آگے بڑھ سکتے، جہاد میں نہیں کام کر سکتے، تو ان کے لیے کہا گیا واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کو پتہ ہے ان کے بارے میں۔ ان لوگوں کے لیے نہیں کہا گیا جو کہ بڑے دھڑلے سے جو ان کا دل چاہتا ہے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ جیسے کبھی کوئی کسی جگہ اچھے کام کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہو، لیکن کوئی میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، میرے پاس ایسا انتظام نہیں ہوتا تو میں بھی ضرور آتا اس میں۔ بے شک ان لوگوں پر تو راہ الزام ہے اور انہی پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دیتے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔